बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 मई पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 173। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, और आज की पहली खबर आप सबको मुबारकबाद देनी है। बहुत बड़ा एक एजाज़ हासिल किया है पाकिस्तान ने, और इसके रीज़न तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जनाब आसिम मुनीर साहब की है। उनको मुबारकबाद देनी बनती है, आप सबको भी। लेकिन इसमें एक और रूह रवां हैं, और वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब। उनको भी बहुत ढेर मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान फ्रॉड, करप्शन और धोखेबाजी में दुनिया में नंबर 1 पर आया है। जी हाँ, आपको ये यकीन नहीं हो रहा होगा, पहली खबर है। तफसील के साथ इसके ऊपर बातचीत करते हैं, क्योंकि अब ग्लोबल इंडेक्स जो जारी हुआ है, जो रिपोर्ट जारी हुई है, ये हम नहीं कह रहे, ये अब पूरी दुनिया के अंदर जो मुसद्दका रिपोर्ट जारी हुई है, एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें पूरी दुनिया के डिफरेंट ममालिक का रेटिंग की गई है। उनको स्कोर असाइन किया गया है कि वहाँ पर फ्रॉड की कितनी और कैसी सूरत हाल है। उसमें हमने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है। पिछले साल शायद हम नीचे से दूसरे नंबर पर थे, इस दफ़ा हमने वो जो पहले नंबर पर मुल्क था उसको क्रॉस किया है, और हम नंबर 1 पर आ गए हैं नीचे से। अब आपने ये नहीं सोचना कि हम करप्शन और फ्रॉड में कम दर्जे में नंबर 1 पर आए हैं, मीन जहाँ पर सबसे कम फ्रॉड और करप्शन है, ऐसा नहीं है। हम नंबर 1 आए हैं नीचे से। 112 टोटल रैंकिंग ऑर्डर थे इसके अंदर, मतलब ममालिक तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के जो 196 के करीब ममालिक की दर्जाबंदी की गई, लेकिन 112 112 जो डिफरेंट नंबर्स थे उनके अंदर डिवाइड किया गया, और हमने 112वां नंबर ही हासिल किया है। हम 111वें नंबर पर भी नहीं आए। ये सब कुछ क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो रैंकिंग जारी हुई है, ये सब ग्लोबल फ्रॉड इंडेक्स 2025 है। इन्होंने पाकिस्तान को आखिरी नंबर 112 में से 112 नंबर ही अवार्ड किए हैं। 2024 और 2025 में हमने ये पोजीशन जो है मेंटेन रखी है। उससे पिछले साल में जो गालिबन 2023 का साल था, उसमें शायद एक नंबर ये नीचे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले भी पाकिस्तान ऐसा ही था, नहीं। उससे पहले आप 22, 21, 20 में जाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो कदरे बहुत ही बेहतर पोजीशन में था, इन बिल्कुल आखिरी नंबरों के अंदर नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान ने लाजवाल परफॉर्मेंस दी है, और आपको पता ही है कि चंद दिन पहले जब आईएमएफ ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी करप्शन हुई है, और करप्शन के ऊपर आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की थी, तो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी सहाफ़ियों को, और उसमें उन्होंने कहा था कि आईएमएफ कौन होता है मेरे मुल्क के बारे में ऐसी चीज़ डिटरमिन करने में, हमारे यहाँ ऐसी कोई करप्शन नहीं है, और आईएमएफ जो भी कह रहा है बिल्कुल बकवास कह रहा है, और मैं उनकी रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं मानूंगा, उसे रद्द करता हूँ। ये कहना था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद, जो इस वक्त नैब के चेयरमैन हैं। तो अभी इस रिपोर्ट को भी ज़ाहिर है हमारे जनरल साहबान तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तुर्रा इम्तियाज़ उन्होंने ही हासिल किया है, या उन्हीं का है कि पाकिस्तान को इस वक्त दहशतगर्दी में तो बर्कीना फासो को क्रॉस करते हुए हम नंबर 1 बन चुके हैं। यहाँ आपने याद रखना है कि दहशतगर्दी में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो भी हम नंबर 1 या नंबर 2 पर, वो भी पूरी दुनिया के अंदर हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मीन बदतरीन तरीके से असल में, तो कि हमारे तकरीबन 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, और हमें उस चीज़ की कोई फिक्र नहीं। इसके साथ ही साथ आलूदगी में भी अक्सर हमारा शहर लाहौर जो है वो दुनिया में नंबर 1 आता है। हाँ, यहाँ ये याद रखिए कि वो नंबर कई दफ़ा चेंज होता रहता है, कई दफ़ा और भी ऐसे शहर हैं दुनिया के अंदर जो हमसे नंबर 1 का जो टाइटल होता है वो छीन लेते हैं, लेकिन अक्सर औकात जो लाहौर है वो नंबर 1 पर आता है आलूदा तरीन शहर के तौर पर। और भी बहुत सारी नंबरिंग है जिसमें हम इस वक्त नंबर 1 पे हैं। हाँ, पासपोर्ट जो है वो बदतरीन पासपोर्ट जो दुनिया के हैं उनमें हम नंबर 3 या नंबर 4 पर हैं, नीचे से ऊपर को। तो ये एक नया टाइटल हमारे जर्नल्स को मिला है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देनी है। जो ग्लोबल औसत है, एवरेज स्कोर है पूरी दुनिया का फ्रॉड का, और फ्रॉड इंडेक्स स्कोर जो है पूरी दुनिया के ममालिक का, वो औसत है 2.79, और हमारा स्कोर माशाल्लाह से है 7.48।
مطلب ہم نے کوئی قریب مات نہیں دی دنیا کے ایوریج سکور کو، ہم نے بالکل اخیری کر دی ہے. تو ہم آپ یہ کہیے کہ فلائنگ کلرز کے ساتھ ہم سورڈ آف آنر کے ساتھ ہم یہاں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں، اور فراڈ اور دھوکے بازی اور جعل سازی میں پوری دنیا کے اندر ہم نے پہلا نمبر حاصل کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں، اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، وہ ایکسپلین کرنے جائیں گے تو خاصا بورنگ ہو جائے گا آپ کے لیے. لیکن سمپل آپ کو یہی بتائیں کہ وہ انہوں نے اس طریقے سے میجر کیا ہے کہ جہاں پر ہر وقت ہر جگہ پر فراڈ کا چانس ہو. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایک جوتا ایک سائڈ پر رکھتے ہیں مسجد کے، اور دوسرا جوتا دوسری سائڈ پر، تاکہ اگر دونوں جوتے اکٹھے رکھ دیے تو کوئی ایمان والا آئے گا اور دونوں جوتے اٹھا کر لے جائے گا. تو اس لیے کئی لوگ تو سامنے جوتا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر کئی فتوے دیے جاتے ہیں کہ جوتا سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی. لیکن کئی لوگ مجبور ہو کے کہتے ہیں کہ سر ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، یہ کئی علماء نے ہمیں کہا کہ نہیں نماز ہو سکتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جوتا سامنے رکھیں تو نماز نہ ہو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک اور پریشانی بھی ہے، جوتا پیچھے رکھیں تو نماز پڑھنے کے بعد پیچھے جوتا نہیں ہوتا. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر، حسن خان جرنلسٹ ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں بہت ہی خطرناک خبر دکھنے میں آپ کو چھوٹی سی لگے گی یا عام سی لگے گی، لیکن اس کی ریمیفیکیشنز بہت زیادہ سخت اور دیر پا ہے. حسن خان کی خبر یہ ہے کہ کے پی کے میں اب تقریباً 900 پولیس والوں نے اسپیشلی باجوڑ ڈسٹرکٹ میں ارلی ریٹائرمنٹ کی اپلیکیشن دے دی ہے. جی ہاں، درست سن رہے ہیں، 900 کے قریب پولیس والوں نے باجوڑ، اور ہو سکتا ہے کوئی اور ڈسٹرکٹ بھی اس میں شامل ہو، انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ اپنی ریٹائرمنٹ سے بہت پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریٹائر کر دیں، ہم نے مزید نوکری نہیں کرنی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پولیس کی نوکری کوئی بھی چھوڑ کے راضی نہیں ہے، بلکہ حال ہی میں سی ایس ایس کے جو امتحانات کے اندر رینکنگ ہوئی، اس میں جن بچوں کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ اپنے لیے خود سے چوز کریں کہ انہوں نے ڈی ایم جی میں جانا ہے، یا انہوں نے فورن آفس میں جانا ہے، یا پولیس میں جانا ہے، یا کسی ایف بی آر میں یا دوسری جگہوں پر جانا ہے، تو جن کے پاس سب سے زیادہ میرٹ تھا، یا جن کے پاس یہ اہلیت تھی کہ وہ خود سے چوز کر سکیں کہ انہوں نے کس شعبے میں جانا ہے، ان میں تقریباً 85%، 85% لوگوں نے پولیس کو آپٹ کیا تھا. وجہ کیا ہے؟ پولیس کے اندر بے شمار قسم کی طاقت ہے، آپ یہ کہیے کہ اندھا دھند طاقت ہے. اس طاقت کے استعمال سے اوپر کا مال بھی بہت بنتا ہے. اس وجہ سے اب کیونکہ پاکستان کے اندر جو نیو نارمل ہے وہ طاقت کا اندھا استعمال ہے. اب طاقت کا اندھا استعمال ہی کرنسی بن گیا ہے ملک میں، تو اس لیے پولیس والے جو ہیں، یا جو بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ پولیس کو ہی چوز کرتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ حالات کیا ہوں گے کہ باجوڑ میں 900 کے قریب پولیس والے، یہ حسن خان کہہ رہے ہیں کہ وہ ارلی ریٹائرمنٹ مانگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہاں پر بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے. بار بار آپ پولیس والوں سے ان کا موقف سن چکے ہیں، اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ جو فوجی مداخلت ان کے علاقوں میں ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں دہشت گردوں کا وہ نشانہ بنتے ہیں، اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کام نہیں کرنے دیا جاتا، جس کی وجہ سے ایک طرف دہشت گرد انہیں مارتے ہیں، دوسری طرف جب وہ دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز ان سے وہ دہشت گرد چھڑوا کر لے جاتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، سابق چیف منسٹر جو خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ گڈ اور بیڈ طالبان مزید نہیں چل سکتا. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارے پولیس والے دہشت گردوں کو پکڑیں اور آپ آ کر کہیں کہ نہیں یہ گڈ طالبان ہیں، ان کو چھوڑ دیں. پولیس نے ایک ہڑتال بھی کی تھی ملٹری کے افسران کے خلاف، یاد کیجئے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم بالکل اپنی پرفارمنس کوئی نہیں دکھا سکتے، ان کو یہاں سے ان کی بیرکس میں واپس بھیجیں، پھر جا کر ہم دہشت گردوں سے لڑ سکتے ہیں. انہوں نے الزامات یہ لگائے تھے کہ جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں تو یہ چھڑوانے آ جاتے ہیں، مطلب کہ یہ دہشت گردوں کی پش پناہی کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم مصیبت میں ہیں. اب اگر یہ 900 پولیس والے اور حسن خان صاحب کی خبر واقعی اگر درست ہے تو پھر یہ بہت بڑی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی ریمیفیکیشنز آپ کو آنے والے دنوں میں بہت خطرناک نظر آئیں گی. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ فہیم اختر ملک جو ہیں، وہ خبر تو وہ دے رہے ہیں لیکن وہ مینشن کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب کی خبر کو. خبر وہی ہے جو آج کل عمومی طور پر مارکیٹ میں پھیلائی گئی ہے. انصار عباسی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان خاموش رابطہ چل رہا ہے اور خاموش ڈیل چل رہی ہے.
ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان دونوں تصادم نہیں چاہتے، اور دونوں کے درمیان ڈیل یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی صورت بھی ملٹری لیڈرشپ کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرے گی، اور بدلے میں انہیں تھوڑا بہت ریلیف ملے گا۔ یہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، پہلے ہم دے دیں پھر تجزیہ بعد میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج پر براہ راست تنقید کم کرے گی پی ٹی آئی، احتجاج کو محدود رکھے گی، قومی سلامتی جیسے معاملات پر سخت بیانیاں نہیں بنائے گی، بدلے میں حکام بھی کچھ نرمی دکھا رہے ہیں، گرفتار کارکنوں کی رہائی، ملاقاتوں میں آسانی، بشرا بی بی اور عمران خان کے خاندان کو ریلیف، عدالتی معاملات میں فوری سختی نہ کرنا۔ اصل پیغام یہ ہے کہ دونوں طرف سے درجہ حرارت کم کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی درمیانی راستہ نکل سکے۔ انصار عباسی یہاں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مکمل ٹکراؤ کی پالیسی سے کچھ ہٹ رہی ہے پی ٹی آئی، اور اس کو کوئی نہ کوئی فائدے بھی مل رہے ہیں۔ اچھا، مکمل ٹکراؤ تو پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں چاہتی، اور نہ پی ٹی آئی نے کبھی چاہا۔ یہ مکمل ٹکراؤ تو 9 مئی کی صورت میں پی ٹی آئی پر مسلط کیا گیا تھا۔ اب جب معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ملٹری جنرلز ہیں انہیں ذرا معاملات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ عوام ان کے خلاف ہو رہی، جیسے ابھی بجٹ آ رہا ہے تو بجٹ میں جو چیخیں نکلنی ہیں عوام کی، ظاہر ہے انہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، ان کی طرف سے ان کنٹرولڈ کسی قسم کا بھی ایسا احتجاج جو ان کے کنٹرول میں نہ ہو، وہ نیچرل قسم کا، آپ یہ کہیے کہ آرگینک قسم کا احتجاج انہیں قابل قبول نہیں ہے۔ انہیں ایسا ہی احتجاج چاہیے جو مکمل طور پر کنٹرولڈ ہو، جو تحریک لبیک ان کے لیے کرتی آئی ہے، جماعت اسلامی بھی پہلے کرتی آئی ہے، اور اب ظاہر ہے وہ دوسرے لوگوں سے بھی چاہیں گے۔ اس لیے انصار عباسی صاحب کی یہ جو خبر ہے، یہ سوائے ٹیبل سٹوری کے اور جرنلز کے نیریٹو کے مجھے اس میں اور کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کا ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تک نہ ہی بشرا بی بی کے خاندان سے ان کی ملاقات کروائی گئی ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب سے ان کے خاندان کی یا وکلا کی ملاقات کروائی جا رہی ہے، بلکہ لگاتار پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ دستخط نہ بھی ہوں وکالت نامے پر، پھر بھی آپ آرگومنٹ کریں تاکہ عمران خان صاحب کی اپلیکیشن کو خارج کر کے اور انہیں لمبی جیل سنا دی جائے۔ تو بہرحال یہ ایک نیا جو منجن مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ کان مت دھریے گا، میرے خیال میں اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ پروٹوکول کے لیے کراچی کے اندر سڑک بند کی گئی۔ عوام نے تنگ آ کر، کیونکہ کافی دیر ہو گئی اور کئی لوگوں کی گاڑیاں پھر سٹارٹ بھی رہتی ہیں، جس وجہ سے پیٹرول کا بہت ضیاع ہوتا ہے، اور آج کل پیٹرول کتنا مہنگا ہے وہ اب سب کو پتہ ہے۔ پروٹوکول کے نام پر یہ سڑک بند کی گئی تھی، بہت لمبی بند کی گئی، اور جب عوام نے تنگ آ کر ہارن بجائے تو جو وہاں ایس ایس یو کا اہلکار کھڑا تھا، مین اسپیشل پروٹوکول کے لیے جو یونٹ ہے، اس کا اہلکار، آپ پولیس کا اہلکار ہی سمجھیے یا رینجرز کا، وہ آیا اور اس نے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جیسے ہی اس نے لوگوں کو گالیاں دیں، یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، تو لوگ پھر سارے ہی ان کے خلاف آوازیں نکالنا شروع ہو گئے۔ اتنا ہی کر سکتے تھے بیچارے، اور کیا کر سکتے تھے؟ تو لوگوں نے شور مچایا، آوازیں نکالی، تو پھر ان کو احساس ہوا، وہ جو اہلکار تھے، کہ میں نے کچھ غلط کر دیا۔ پھر وہ لوگوں کو چھوڑ کر واپس انہوں نے پسپائی اختیار کی اور دوسری طرف چلے گئے۔ لیکن کہنے کی بات آپ کو یہ ہے کہ عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ اب لبریز ہو رہا ہے، اور آپ ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں عوام اور چودھری نظام الدین کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ کس دن لاوا پھٹتا ہے، عوام کس دن یہ برداشت کرنے سے انکار کر دیتی ہے، یہ جو پروٹوکول اور دوسری مافیا ان پر مسلط ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ زرداری صاحب نے ایک ڈنر دیا ہے بڑا پرتکلف، اور وجہ کیا ہے؟ پرنس رحیم، پہلے تو پرنس کریم تھا ان کا نام، ان کے بعد اب پرنس رحیم ہیں، جو اس وقت اسماعیلی جو ایک روح رواں ہیں، اسماعیلی جو سیکٹ ہے ان کے روح رواں ہیں، پاکستان آئے ہیں، اور ان کو پہلے تو صدر زرداری صاحب نے جا کر ریسیو کیا ایئرپورٹ کے اوپر اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کے آنر میں ایک بہت ہی لمبا چوڑا ڈنر انہوں نے ایوان صدر میں رکھا، جس میں شہباز شریف بھی تشریف لائے اور عاصم منیر صاحب بھی تشریف لائے۔ بہت ہی پرتکلف وہ ڈنر تھا، اس کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ پاکستان میں اس وقت روٹی 20 روپے کی ہو چکی ہے، اور عام آدمی کی جو استطاعت ہے اس سے دور ہو چکی ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ پچھلے ایک ہفتے میں کم از کم 10 لوگوں نے
جو رپورٹ ہوئے ہیں، کم از کم 10 لوگوں نے، ماں اور بچوں نے یا پورے خاندان نے، مطلب کم از کم 10 افراد نے اپنی زندگیاں خود ختم کر لی ہیں بھوک اور افلاس کی وجہ سے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ملاقاتیں کر رہے ہیں ایران میں، اور مقصد یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل سائن ہو جائے۔ میڈیا ساتھ ساتھ یہ بھی اسپیکولیشن کر رہا ہے، لفظ میں یہاں اسپیکولیشن استعمال کر رہا ہوں کیونکہ حتمی خبر کوئی نہیں ہے، میڈیا یہ بھی اسپیکولیشن کر رہا ہے کہ شاید اب جو عاصم منیر ہیں وہ بھی ایران جائیں ایک آدھ دن کے اندر اور ڈیل بالکل فائنل ہو جائے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت یہ لکھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں ایک ایسی ڈیل سائن کر لے ایران اور امریکہ جس میں یہ طے پا جائے کہ انیشلی یہ ڈیل ہو گئی ہے، 30 ڈیز اس میں رکھے جائیں نیگوسیشنز کے لیے، اور پھر حتمی جو اعلان ہو یا ڈیل ہو وہ 30 ڈیز کے بعد ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ تو سب کچھ ہو گیا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ یونیورسٹی آف چکوال، اس کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کا ڈپارٹمنٹ، جنہوں نے کوئی اسٹریٹجک کانفرنس منعقد کروائی اور اس میں مختلف ممالک کے جھنڈے لگائے، اس کے اندر اسرائیل کا جھنڈا بھی گاڑ دیا گیا، اور اب پورے پاکستانی سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کا شور مچا ہوا ہے کہ اسرائیل کا جھنڈا وہاں پر کیوں لگا۔ اب آپ لوگ بھی بادشاہ لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اسرائیل کا جھنڈا تو لگایا جا سکتا ہے، فلسطین کا نہیں لگایا جا سکتا، اور جس نے لگایا ہے اس کے ساتھ پچھلے 2-3 سالوں میں کیا شروع ہوا وہ آپ سب کو پتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حال ہی میں جو مریم نواز صاحبہ آذربائیجان گئیں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ صرف آذربائیجان کا دورہ تھا، نہیں، وہ بھی میسیجنگ اسرائیل کو ہی تھی۔ اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو ذرا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے 10 سے 15 سال میں اسرائیل نے آذربائیجان کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ آذربائیجان سے کچھ نہ کچھ خریدتا بھی ہے ان ٹرمز آف انرجی اور دوسری چیزیں، اور بہت ہی کلوز ریلیشن شپ بھی ہیں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات آذربائیجان کی یہ ہے کہ وہ ایران کے سر پر بیٹھا ہے، مطلب کہ ایران کا ڈائریکٹ ہمسایہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ اس علاقے میں ہے جہاں سے ایران اور رشیا ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، مطلب آذربائیجان سے آپ ان پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اسرائیل کے لیے آذربائیجان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے 10 سے 15 سال میں اسرائیل نے بہت انویسٹ کیا ہے آذربائیجان میں، اور ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بہت ہی مضبوط کیے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ مسلمان ملکوں کے اندر اس وقت جو چند 1-2-3 ملک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں، ان میں ایک آذربائیجان ہے۔ مریم نواز کا وہاں جانا شریف خاندان کی اپنی خواہش تو ہوگی، لیکن اس سے بھی زیادہ ملٹری جنرلز کی خواہش ہوگی کہ وہ وہاں جائیں اور اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، یا ان کے لیے ایک پازیٹیو میسج انہیں بھیجنا ہے، اور آنے والے دنوں میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آذربائیجان کے اندر ہی اسرائیلی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ شاید اس دفعہ بھی مریم نواز صاحبہ جب وہاں گئی ہیں تو کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ہم اس پر اس لیے زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی بھی مصدقہ خبر اس سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ لیکن آنے والے وقت میں آپ کبھی بھی دیکھ سکیں گے کہ آذربائیجان کے اندر پاکستانی اتھارٹیز جو ہیں ان کی اور اسرائیل کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر جو آپ کے سامنے، تو یہ جو یونیورسٹی آف چکوال نے جھنڈا لگایا اس کے اوپر آپ لوگ واویلا مچا رہے ہیں، نہ مچائیں، یہ نیو نارمل ہے، اب اس کے ساتھ جینا سیکھیں کیونکہ عاصم منیر صاحب کی یہی پالیسی ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے پختونخوا کو گندم سپلائی کرنے پر پنجاب سے پابندی لگا دی ہے، بارڈر بند کر دیا ہے، پنجاب کے کسانوں کی گندم اب خیبر پختونخوا میں نہیں جا سکتی، تو کیا آپ بھی کچھ چیزیں بند کر دیں گے پنجاب کے لیے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ میں اتنا کم ظرف نہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ جیسے کام کرتی ہیں میں ویسے کام نہیں کروں گا، لوگوں پر سختیاں نہیں لاؤں گا یا ان پر سختیاں نہیں کروں گا، خیبر پختونخوا سے چیزیں بند نہیں کروں گا، وہ چیزیں پنجاب حکومت کو نہیں، پنجاب کی عوام کو جا رہی ہیں، پاکستانیوں کو جا رہی ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے آگے سے جواب دیا ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، جہاں پر بشرا بی بی کی فیملی نے یہ پٹیشن کی تھی وکیل کے ذریعے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، اور جیل حکام ان کی ملاقات نہیں کرواتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ فیملی جا کر جیل سپرنٹینڈنٹ سے دوبارہ رابطہ کرے،
اور اگر جیل سپرنٹینڈنٹ یہ بات نہ مانے تو پھر وہ جیل خانہ جات کے آئی جی ظاہر ہے مریم نواز کے نیچے ہیں، وہ جیل خانہ جات کے آئی جی کے ساتھ رابطہ کریں۔ مطلب عدالت نے کہا کہ ہمیں مت بتائیے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو جا کے آئی جی جیل خانہ جات یا جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے رابطہ کیجیے۔ مطلب کہ وہ جو پٹیشن دی گئی تھی وہ فارغ کر دی گئی ہے۔ شہزاد پراچا صاحب کی اگلی خبر ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ شہباز شریف جا رہے ہیں چائنا۔ آپ کو پتا ہے جب بھی یہ چائنا جاتے ہیں تو لمبا چوڑا ایک جہاز ساتھ لے کر جاتے ہیں، جس میں 200 300 کئی دفعہ 400 لوگوں کو بھی مختلف شعبۂ زندگی سے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ پہلے بھی اور اب بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک پی آر ٹرپ ہوتا ہے۔ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کے پاس تو ایسے ٹرپس پر جانے کا، عمومی میں وزیر اعظم کے ساتھ رہا ہوں اس لیے آپ کو بتا سکتا ہوں، یا تو وقت نہیں ہوتا یا وہ ایسے ڈیلیگیشنز کے ساتھ نہیں جاتے، وہ خود سے پہنچتے ہیں کیونکہ چند گھنٹوں کے لیے وہ وہاں رک سکتے ہوتے ہیں، انہوں نے واپس آ کے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ امریکہ سے، دوسرے ملکوں سے، برطانیہ سے، جنہوں نے اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کو امپریس کرنا ہوتا ہے، اللہ محلے والوں کو امپریس کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں کتنی اہم شخصیت ہوں، اور یہ فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، کراچی، لاہور، ہر جگہ کے جو صنعت کار ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، چھوٹے لیول کے میں کہہ رہا ہوں، جن کا کوئی کام دھندا نہیں ہوتا چائنا میں جانے کا، لیکن وہ بھی جاتے ہیں خصوصی طور پر کیونکہ وہاں پھر تصویریں کھنچتی ہیں، اور وہ اپنے پیچھے خاندان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں میں کتنا اہم بزنس مین ہوں کہ ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ جا رہا ہوں اور وہاں بھی ڈگنیٹریز کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے۔ اس میں سے کوئی نکلوانا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایکسپورٹ نہیں پاکستان کی بڑھنی، کیونکہ زیادہ تر 99%، جی ہاں میں بہت سوچ کے یہ نمبر آپ کو دے رہا ہوں، اپنے حکومتی تجربے کی وجہ سے آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ 99% اس میں جو بزنس مین گئے ہوتے ہیں وہ صرف تصویر کشی کے لیے، وہ صرف بس آپ یہ کہیے کہ پی آر ٹرپ ہوتا ہے، ان کا بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جتنا بڑا مرضی یہ ڈیلیگیشن لے کر جائیں، کبھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $1 بڑھتی نہیں ہے، بلکہ ہر سال کم ہو رہی ہے جب سے یہ آئے ہیں۔ اب یہ 300 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کر جانا چاہتے ہیں، اور پی آئی اے کو انہوں نے ہمیشہ کی طرح کہا کہ ایک بڑا جہاز جو ہے وہ تیار کر دیں، ہم نے جیسے گھوڑوں پر کاٹھیاں ڈالتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ سیٹوں پر کاٹھیاں ڈال دیں، ہم نے اسے لے کر چائنا جانا ہے۔ ان کو بھول گئے کہ 10 ارب روپے میں پی آئی اے کو یہ پرائیویٹائز کر چکے ہیں، اور اب ظاہر ہے اس میں انٹرفیرنس اس مینجمنٹ کی بھی ہوگی جنہوں نے اسے خریدا ہے، آلدو کہ حتمی طور پر پی آئی اے ابھی تک ان کو منتقل نہیں کی گئی، لیکن ظاہر ہے وہ اس کی مینجمنٹ تو شروع کر چکے ہیں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اس دفعہ اس فلائٹ کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، جتنے لوگ بھی جائیں گے ان سے ہم ایک ٹکٹ چارج کریں گے، اور جو سیٹیں خالی جائیں گی ان کے پیسے حکومت ادا کرے گی، کیونکہ ہم پراپر پوری بھری ہوئی جو فلائٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو وہاں پر لے کے جائیں گے، اور اسی کے حساب سے آپ سے ٹکٹوں کے پیسے بھی لیں گے۔ تو یہ کیونکہ آئی ایم ایف کے پریشر سے یہ پرائیویٹائز ہوئی ہے پی آئی اے، اور بیچی ہے انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ، اور اب جن کو دی ہے وہ کہتے ہیں کہ فری میں جو سیر سپاٹے ہیں وہ آپ کے ختم کر رہے ہیں، یہ مزید یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پھر لاہور سے ایک خبر ہے، یہ ویڈیو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں، جس میں ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ جنہوں نے اپنی موجودگی میں لوگوں کو تھپڑ مروائے ہیں۔ اس وقت کمپٹیشن بہت سخت ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ڈاکٹر انم فاطمہ، انہیں حال ہی میں ایسے ہی ستارہ امتیاز وغیرہ ملا ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا کہ وہ گھروں کے اندر جا کر ظاہر ہے قبضے شبضے جو پولیس کو لے کے دیتی تھیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اب یہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ ہیں لاہور کے اندر، یہ بھی خاتون ہیں، تو کمپٹیشن بہت سخت ہے۔ راوی ٹاؤن کی یہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب میں بھی ذرا تھپڑ شپڑ لگواؤں، ہو سکتا ہے اگلا تمغہ مجھے مل جائے۔ لوگ بہرحال یہی بات کر رہے ہیں کہ جتنی مستعدی کے ساتھ انہوں نے وہاں تھپڑ مروائے ہیں، ہو سکتا ہے اگلا آنے والا تمغہ جو ہے وہ ان کو بھی ملے۔ تو یہ ایک نئی روش ہے، پیرا فورس ہو، اسسٹنٹ کمشنرز ہوں یا پولیس والے ہوں، عوام کو جہاں عوام ملتی ہے وہاں پر انہیں بےعزت کیا جاتا ہے۔ پرپس صرف ایک ہے کہ لوگ سہم جائیں، ڈر جائیں۔ معاملات تو عمومی طور پر یہی ہیں کہ مثلا آج ہی کی ایک خبر ہے کہ ایک شہری نے گھر کے سامنے قربانی کا جانور باندھا ہے، تو پیرا فورس نے اسے نوٹس دے دیا کہ تم نے گھر کے سامنے گدھا باندھا ہے، مطلب قربانی کے جانور کو گدھا کہہ دیا ہے، دوسرے لفظوں میں شہری پر الزام لگا دیا کہ وہ گدھے کی قربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں مطلب ہر جگہ لوگوں کو ابیوز کرنا ہے۔ یہ اگلی ذرا آپ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک شہری کو روک رہے ہیں پولیس والے،
شاید ہیلمٹ نہیں پہنا یا کوئی اور بات ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پلیز جانے دیں، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، میں نے انہیں اسکول سے لینا ہے۔ پولیس والا جو ہے وہ بجائے اس کو جانے دینے کے اس کو گالی دیتا ہے، دھکا دیتا ہے، اور کس طریقے سے نوچ کر اسے موٹر سائیکل سے اتارتا ہے وہ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ذرا۔ برائے مہربانی دیکھ لیا آپ نے۔ تو یہ عام عوام کے ساتھ حشر کیا جاتا ہے، جہاں پر عام عوام ملتی ہے وہیں پر ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ روا رکھا جاتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھ دیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مختلف ہاسپٹلز کے اندر، لاہور کے اندر، یہ اب ڈریپ نے بتایا ہے، جو کہ ایک ایسی اتھارٹی یا ایسا فورم ہے جو جعلی ادویات کے اوپر پابندی لگاتا ہے اور ادویات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ پاکستان میں کون سی استعمال ہو سکتی ہیں۔ ڈریپ کے مطابق دو بہت ہی اہم ادویات جو بہت ہی موذی قسم کے کینسر، جیسے کہ چھاتی کا کینسر، معدے کا کینسر، مختلف قسم کے ٹیومرز، جگر اور مثانے کا اور پھیپھڑوں کے کینسر، ان تمام قسم کے کینسرز کے لیے یہ دو ادویات، دو انجیکشن جو ہیں وہ کافی استعمال ہوتے ہیں اور بڑے مہنگے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ دونوں یہ ادویات جو ہیں یہ جعلی تھیں۔ ان کے اوپر جو پیکیجنگ تھی وہ بنائی تھی اسی کمپنی کی، غالباً سویڈش کمپنی ہے، اس کمپنی کی پیکیجنگ بنائی گئی تھی، لیکن اس سویڈش کمپنی نے کبھی یہ ادویات نہیں بنائی تھی۔ اندر ان کے ایسے ہی پانی شانی کوئی اور کیمیکل بھرا ہوا تھا، اور اوپر جو پیکیجنگ تھی وہ جعلی طریقے سے اس سویڈش کمپنی کی جو ہے وہ لگا رکھی تھی۔ جو انکالوجسٹ ہیں یا کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ جب وہ یہ انجیکشن استعمال کر رہے ہیں اپنے مریضوں پر تو انہیں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے شکایت کی، اس شکایت کے اوپر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ انجیکشن تو ہیں ہی جعلی۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنے بڑے ایمان والے ہم لوگ ہیں اور کتنے بے شرم ہیں کہ کینسر جیسا مرض جو پہلے ہی ایک ڈیتھ پنچ ہے ان لوگوں کو جو اس سے، اور ان گھرانوں کو جو اس سے نپٹ رہے ہیں، آن ٹاپ آف دیٹ ہم انہیں جعلی ادویات بیچ رہے ہیں۔ بہرحال فی الحال ان انجیکشنز اور ان ادویات کے اوپر پابندی لگائی ہے ڈریپ نے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے اوپر کوئی اور کارروائی بھی ہوتی ہے یا بس اسی معاملے کے اوپر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، مطلب اس سے آگے نہیں پوچھا جاتا۔ چلتے چلتے یہ ذرا ہینڈ شیک دیکھیے گا، ایک صدر ٹرمپ کے ساتھ صدر شی کا چائنا میں، اور ایک پوٹن کے ساتھ صدر شی کا چائنا کے اندر۔ دونوں ہینڈ شیک آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چائنا کا رجحان کس طرف ہے۔ بہرحال یہ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت یہی خبریں آ رہی ہیں کہ آنے والے ایک دو دن کے اندر شاید امریکہ کی اور جو ایران ہے اس کی کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے، وہ 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن، لیکن ایک 30 دن کا معاہدہ ہو جائے جس میں یہ طے ہو جائے کہ ان 30 دن کے اندر اندر پھر مزید نیگوسیشن ہوگی اور ایک حتمی معاہدہ جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہوگا۔ اب اس میں سے اصل میں کیا نکلتا ہے یہ اگلے چند دن میں پتہ چلے گا۔ چلنے سے پہلے ہم آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پنکی انمول عرف پنکی اسمگلر جو ہے اس کی اب لسٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ لسٹ دی ہے، ہمیں نہیں پتا آپ کے سامنے یہ لسٹ پہلے کہیں اور سے آئی ہے یا ایکسکلوسیولی ہم ہی آپ کو دکھا پا رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ لسٹ پہلے کہیں اور نہیں دیکھی اس حالت میں، کیونکہ ہمارے ذرائع نے ہمیں اندر سے یہ لسٹ نکال کے دی ہے جو ہم آپ کے سامنے اسکرین پر رکھ رہے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ لسٹ کسی اور کے پاس بھی ہو اور وہ بھی اسے پبلش کر چکے ہوں، لیکن بہرحال فی الحال یہ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لسٹ ہے، ضروری نہیں کہ اس لسٹ کے اندر تمام نام جو ہیں وہ اصل میں بھی ہوں، کیونکہ ہم نے تو انویسٹیگیشن نہیں کی، ہمیں تو پتہ نہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ نام چودھری نظام الدین نے اپنی مرضی سے ڈلوائے ہوں، لیکن یہ وہ لسٹ ہے جو ایف آئی اے استعمال کر رہا ہے، انمول عرف پنکی اسمگلر کے خلاف عدالتوں کے اندر جمع کروا رہا ہے، یا یہ کمپائل کر کے تمام کا تمام ڈیٹا نکالا گیا اور دکھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ تمام لوگ تھے جو اصل میں انوالو تھے پنکی اسمگلر کے ساتھ، جو لسٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔